बारादरी में रात उतर आई थी। हुजूर बेगम मसनद पर खामोश बैठी थीं। मुगलानी की बात सुनकर वो मखमसे में पड़ गई थीं। वो दारोगा नसीर के बारे में कोई फैसला न कर सकी। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत न की। मुगलानी ने भी बात बढ़ाने से गुरेज किया। उन्होंने सरपोश उठाकर खासदान हुजूर बेगम के सामने पेश किया, मगर उन्होंने गिलोरी न उठाई। उन्हें प्यास महसूस हो रही थी। दरवाजे पर बैठी हुई खवास गुल बदन को बुलाया, पानी मंगवाया। पानी आया तो कटोरा हाथ में लेकर हुजूर बेगम ने होठों से लगाया, लेकिन चंद ही घूंट पानी के पिए थे कि हल्क में फंदा लगा। मान उनको तलत आरा याद आ गई। कटोरा उन्होंने एक तरफ रखा और मुगलानी को मुखातिब किया। बी मुगलानी, ये तलत आरा कहाँ है? अभी तक नज़र ना आई। आदाब करने को भी ना आई। ये बैठी कहाँ है? मुझे भी देर से नज़र नहीं आई, मुगलानी ने जवाब दिया। हुजूर बेगम ने ऊंची आवाज़ से पुकारा, तलत आरा बेगम, ए तलत आरा बेटी, जरी यहाँ तो आओ। मगर हुजूर बेगम को कोई जवाब ना मिला। उन्होंने फिर आवाज़ दी, तलत आरा, अब अपने कमरे से बाहर आ जाओ, दोनों वक्त मिल रहे हैं। इस घड़ी बिस्तर पर लेटना मुनासिब नहीं। वो अपनी धुन में रुक रुक कर बोलती रहीं। खिलाफ तवक्को इस बार भी तलत आरा की आवाज़ सुनाई ना दी। उनके आवाज़ देने पर वो हमेशा जवाब देती थी, जी हाजिर हुई अम्मा जान, और फौरन उनके पास पहुंच जाती थी। तलत आरा की जानिब से जब कोई जवाब न मिला तो हुजूर बेगम परेशान हो गईं। मुगलानी ने उनको परेशान देखा तो तसल्ली दी। सरकार, मालूम होता है छोटी सरकार गहरी नींद सो रही हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराईं। जवानी की नींद ही ऐसी होती है। मगर हुजूर बेगम की तशवीश कम न हुई। ऐसी बेचैन हो गईं कि किसी पेश खिदमत या खादमा को तलत आरा की ख्वाबगाह की जानिब भेजने के बजाय घबरा कर खुद ही उठीं। मुगलानी ने टोका, ए सरकार, आप कहाँ चलीं? हुजूर बेगम आगे बढ़ीं और शहनशीन से नीचे उतरते हुए बोलीं, तलत आरा के कमरे की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने पैरों में स्लीपर डाली, पाजामे के पायचे जल्दी से हाथ पर संभाले और कमरे से निकलकर दालान में पहुंच गईं। खवास ने उनको देखा तो फौरन उठकर खड़ी हो गई। मुगलानी भी नीचे उतरी और हुजूर बेगम के पीछे पीछे चलीं। हुजूर बेगम ने तलत आरा के कमरे में दाखिल होकर देखा। वहां कोई न था। बिस्तर खाली था। कमरा भाएं भाएं कर रहा था। वो सन्नाटे में आ गईं। कमरे की दीवार पर एक दोशाखा रोशन था। उसकी हल्की हल्की रोशनी में हर तरफ खामोशी छाई थी। हुजूर बेगम कमरे की दहलीज पर गुमसुम खड़ी थी। नज्जो अपनी कोठरी में दमबखुद लेटी थी। उसे धड़का था कि तलत आरा को हुजूर बेगम ने कमरे में न पाया तो परेशान होकर शायद इसी तरफ आ जाएं। ये सोचकर उसके हवास बजा न रहे। अब बिस्तर पर लेटे रहना मुनासिब न था। उसने उठकर झपाक से दुपट्टे को ठीक से ओढ़ा। कोठरी से निकलकर जूतियां घसीटती हुई सबड़ सबड़ करती दालान में पहुंची। उसका कयास गलत न निकला। हुजूर बेगम सामने से नुमुदार हुई। उनके अकब में मुगलानी थी। नज्जो को देखते ही हुजूर बेगम ने दरियाफ्त किया, अरे नज्जो, ये तलत आरा कहाँ है? सरकार, मैंने उनको सहपहर से नहीं देखा। उसने घबराए हुए लहजे में सफाई पेश की, मेरे सर में तो आज दर्द है। मैं तो अपनी कोठरी में बिस्तर पर लेटी थी। हुजूर बेगम एकदम बिफर गईं। झुंझलाकर बोली, बदबख्त, तेरे सर का दर्द जाए चूल्हे भाड़ में। तू इसी तरह हर वक्त फैल मचाया करती है। जा जरी देख तो छोटी सरकार किधर है। नज्जो ने कोई जवाब न दिया। घबराई हुई एक जानिब बढ़ी। हुजूर बेगम ने पलटकर पीछे खड़ी हुई मुगलानी को देखा। झुंझलाकर उन पर बरसने लगी, भी मुगलानी, मैं तुमको यहाँ इसलिए छोड़कर जाती हूँ कि तुम तलत आरा का ख्याल रखोगी, मगर तुमको तो अपने ही आपे का होश नहीं। न जाने हरदम किन फिक्रों में मुब्तला रहती हो। सरकार, आप तो ज़रा के ज़रा में खुद को हल्कान कर लेती हैं। मुगलानी उनकी घबराहट रफा करने की गरज से नरम लहजे में बोली, वो होंगी कहाँ? यहीं कहीं कमरे में होंगी। वो अपने कमरे में तो है नहीं, हुजूर बेगम ने बताया। मुगलानी जो उनके पीछे पीछे गई थी और अपनी आंखों से तलत आरा का खाली कमरा देख चुकी थी, निहायत इत्मीनान से बोली, किसी और कमरे में होंगी। हुजूर, परेशानी की ऐसी क्या बात है? हुजूर बेगम बेकरार होकर बोली, या मौला, खैर करना। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है, रह रह के हौल हो रहा है। मुगलानी देरीना मिजाज शनास थी। उन्होंने फौरन उनको ढारस दी, सरकार, बुरा ना मानिए, बाज़ औक़ात तो आप बिल्कुल बच्चों की सी हरकतें करने लगती हैं। उन्होंने ताम्मुल किया, आप बग़ैर सोचे समझे मुंह से बात निकाल देती हैं। आइए मेरे साथ। नज्जो गई है, वो उनको तलाश करके अभी लाती है। मुगलानी की बातों से हुजूर बेगम को कदरे तशफ़ी हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई फिर नशिस्तगाह में पहुंची और गाँव तकिए का सहारा लेकर मसनद पर बैठ गईं।
مغلانی بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ حضور بیگم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھیں۔ مغلانی زیادہ دیر خاموش نہ رہیں، اٹھتے ہوئے بولیں، سرکار آپ ذرا آرام کریں، میں خود جا کر دیکھتی ہوں چھوٹی سرکار کہاں ہیں۔ بی مغلانی، صبح سے میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی تشویش کا اظہار کیا۔ دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں۔ مغلانی نے مسکرا کر دلجوئی کی، سرکار آپ کو چھوٹی سرکار سے محبت ہی اس قدر ہے کہ پل بھر کو نہ دیکھیں تو بے قرار ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے تئیں وہم میں مبتلا نہ کریں، میں ابھی واپس آئی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھیں، نیچے اتریں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اب ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضور بیگم گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مغلانی اور بارادری کی تمام خادماؤں نے چپا چپا چھان مارا، لیکن طلعت آرا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ نجو نے کئی بار سوچا کہ جی کڑا کر کے حضور بیگم کو سب کچھ بتا دے، مگر حضور بیگم کی ڈانٹ پھٹکار کے ڈر سے ہر بار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے مغلانی کو بھی طلعت آرا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا، حالانکہ مغلانی نے کریت کریت کر اس سے پوچھا بھی، لیکن اس نے ان کو اعتماد میں نہ لیا۔ خادماؤں کے ساتھ غلام گردشوں، کمروں، کوٹریوں، سہ دریوں اور دو چھتیوں میں طلعت آرا کو ڈھونڈتی رہی۔ اس طرح بھاگی بھاگی پھر رہی تھی کہ توشہ خانہ، تہ خانہ، غسل خانہ، حتیٰ کہ مودی خانہ بھی نہ چھوڑا۔ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، وہ حضور بیگم کی نظروں سے بچتی پھر رہی تھی۔ پہر رات گزر گئی۔ طلعت آرا کا جب کوئی پتہ نہ چلا تو ہر طرف موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا نہ بولنے کا، ہر چہرہ پریشان تھا اور ہر آنکھ ویران نظر آتی تھی۔ حضور بیگم خاموش بیٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ جوان جہان لڑکی کا معاملہ تھا، زبان سے اف بھی نہ کر سکتی تھی۔ مغلانی ان کے قریب ہی بیٹھی تھی، ان کی ہمدرد و غمگسار تھیں، محرم راز تھیں، لیکن حضور بیگم نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی۔ کھوئی کھوئی نظروں سے در و دیوار تکتی تھیں، ان کے ہونٹوں پر جیسے تالا پڑ گیا تھا۔ تمام خادمائیں اور لونڈیاں کمرے کے باہر دالان میں دم بخود کھڑی تھیں، نہ کوئی بول رہی تھی نہ بات کر رہی تھی۔ ان میں نجو بھی شامل تھیں، وہ سب سے زیادہ پریشان اور دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد مغلانی نے سکوت توڑا، دبی زبان سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، حضور ڈر ہے چھوٹی سرکار کہیں کوٹھے پر تو نہیں چلی گئی، ہو سکتا ہے وہ اوپر چلی گئی ہو۔ حضور بیگم نے چونک کر مغلانی کی جانب دیکھا، ہائے اس نے یہ کیا غضب کیا، آج تو نوچندی جمعرات ہے۔ ان کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ انہوں نے مغلانی کو مخاطب کیا، بی مغلانی تم کو تو پتا ہے آج تو ضرور پھیرا ہوتا ہے۔ حضور بیگم نے خوف سے جنوں کا نام بھی نہ لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے اوپر جانے کی جسارت کیسے کی، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ مغلانی نے حضور بیگم کی سراسیمگی دیکھ کر وضاحت کی، یہ تو صرف میرا گمان ہے۔ نجو کمرے کی دہلیز پر کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس سے ضبط نہ ہو سکا، بڑھ کر حضور بیگم کے روبرو پہنچ گئی، جھجکتے ہوئے بولی، چھوٹی سرکار مجھ سے بھی دوپہر کو اوپر جا کر مہر عالم کی رخصتی دیکھنے کو کہتی تھی۔ حضور بیگم نے تڑپ کر پہلو بدلا، غصے سے بولی، اور تو نے اسے منع بھی نہ کیا؟ سرکار میں نے تو ان کو بہت منع کیا، نجو نے گھبرا کر جھوٹ بولا، وہ مان بھی گئی تھی۔ بعد میں کیا ہوا؟ حضور بیگم نے تفتیش کرنے کے انداز میں پوچھا۔ وہ حمام میں پنڈا دھوتے چلی گئیں۔ نجو نے جھٹ صفائی پیش کی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، میں اپنی کوٹری میں جا کر لیٹ گئی، پھر باہر ہی نہ نکلی۔ تو گویا یہ سب کچھ میرے کربلا جانے کے بعد ہوا، حضور بیگم نے قیاس آرائی کی۔ انہوں نے مغلانی کی جانب دیکھا، بی مغلانی تم تو گھر میں موجود تھیں، تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ سرکار میں تو آپ کے پائجامے کے پائچے تیار کرنے میں الجھی ہوئی تھی، مغلانی نے وضاحت کی، مگر میں تو سہنچی میں بیٹھی تھی، چھوٹی سرکار اوپر جاتی تو میں ضرور دیکھتی۔ حضور بیگم نے قہرآلود نظروں سے نجو کو دیکھا اور ایک دم پھٹ پڑی۔ شفتل، جب چھوٹی سرکار نے اوپر جانے کو کہا تھا تو نے مغلانی کو تو آگاہ کیا ہوتا، ویسے تو ایک ایک بات ادھر سے ادھر لگاتی پھرتی ہے۔ مغلانی نے حضور بیگم کے غصے کا پارا چڑھا ہوا دیکھا تو فوراً نجو کے لیے ڈھال بننے کی کوشش کی، نرمی سے بولی، اے سرکار آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ کی بھڑبڑیا ہے، نہ سوچتی ہے نہ سمجھتی ہے، بھڑ سے بیچ میں بول پڑتی ہے۔ انہوں نے گھور کر اس کو دیکھا، جا کر اپنی کوٹری میں لیٹ، تیری طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی، اب دفان ہو یہاں سے، سر پر کیوں کھڑی ہے، جاتی کیوں نہیں؟ نجو فوراً وہاں سے ٹل گئی۔ مغلانی نے اسے حضور بیگم کے عتاب سے صاف بچا لیا، بات کا رخ پلٹتے ہوئے بولی، سرکار گھر کا ایک ایک کونا ایک ایک گوشہ چھان مارا، اب تو صرف اوپر کی منزل ہی رہ گئی ہے، مگر وہاں جائے گا کون؟ حضور بیگم نے مغلانی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔
لونڈی ماماؤں میں سے کوئی چلی جائے گی؟ مغلانی نے جواب دیا، ایک نہیں کئی مل کر چلی جائیں گی، سوچ لو کوئی الٹی سیدھی نہ پڑ جائے۔ حضور بیگم کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ بھائی میرا تو دل نہیں ٹھکتا، مجھے تو یہ سوچ کر ہی ہول ہونے لگا ہے۔ سرکار آپ خواہ خواہ خود کو ہلکان نہ کریں، مغلانی نے ان کو تسلی دی۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، میں باہر جا کر ماماؤں سے بات کرتی ہوں۔ حضور بیگم گمسم بیٹھی رہیں۔ دالان کے ایک گوشے میں تمام خادمائیں حیران و پریشان کھڑی تھیں۔ نجو ابھی تک اپنی کوٹری میں نہیں گئی تھی، سب کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ مغلانی نے قریب جا کر خادماؤں کو کوٹھے پر جانے اور طلعت آرا کو تلاش کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ ان کی بات سن کر سب کے چہرے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کے چہروں سے سراسیمگی اور دہشت آشکارا تھی۔ ہر وقت تو گھر میں جنوں، بھوت پریتوں اور طرح طرح کے آسیب کا تذکرہ رہتا تھا۔ ایسے ہولناک اور لرزہ خیز واقعات سننے میں آتے تھے کہ ہر ایک کے دل میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کسی نے جواب نہ دیا اور سر جھکائے چپ چاپ کھڑی رہیں تو مغلانی نے ان کے جذبہ وفاداری کو للکارا۔ تم سب سرکار کی نمکخوار ہو، وہ اس وقت مصیبت میں ہیں، تم کو ذرا بھی ان کا خیال نہیں؟ سب تو خاموش رہیں مگر نجو چپ نہ رہی۔ وہ حضور بیگم سے زیادہ طلعت آرا کے لیے بے قرار تھی، اسے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ طلعت آرا کسی بات پر خفا ہو کر ڈانٹتی دھتکارتی، دو ہتھڑ پیٹھ پر مارتی، مگر وہ ڈھٹائی سے ٹھیٹھی ہنستی تھی۔ نجو سینے پر ہاتھ مار کر جوش سے بولی، اماں میں اوپر جاؤں گی۔ وہ بڑھ کر آگے آ گئی۔ نجو کی اس حرکت پر مغلانی تلملا کر رہ گئیں۔ جی تو چاہا کہ اس سے کہیں کہ کیوں تیرے سر پر قضا کھیل رہی ہے، کہیں جنات غضبناک ہو کر بڑے نواب صاحب کی طرح تیرا کلیجہ بھی نہ چبا ڈالیں، مگر انہوں نے مصلحت سے کام لیا۔ وہ خادماؤں کو مزید خوفزدہ نہ کرنا چاہتی تھیں۔ نرمی سے بولی، تیری طبیعت تو پہلے ہی خراب ہے، اتنی سیڑھیاں چڑھ کر جائے گی تو اور بگڑ جائے گی، تو جا کر کوٹری میں لیٹ۔ وہ خادماؤں کی جانب متوجہ ہوئیں، یہ کل کی بچی تو اوپر جانے کو تیار ہے، اور تم سب ہو کہ اس طور دم بخود کھڑی ہو جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ انہوں نے منہ بگاڑ کر خادماؤں کی طرف حقارت سے دیکھا۔ ان کے تان تشنی کا یہ رد عمل ہوا کہ نجیبن نامی ایک مہری نے آمادگی کا اظہار کیا۔ نہیں مغلانی جی، میں چھوٹی سرکار کو ڈھونڈنے اوپر جاؤں گی۔ اس نے مڑ کر ماماؤں کی سمت دیکھا، اور کون میرے سنگ چلے گا؟ نجیبن تھی بھی سب خادماؤں میں دبنگ، اس کا میاں ڈیوڑی پر دربان مقرر تھا، وہ اسے بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کبھی وہ خفگی کا اظہار کرتا تو کلہ بکلہ جواب دیتی، ذرا بھی نہ دبتی۔ کسی لونڈی ماما سے جھڑپ ہو جاتی تو آنکھیں نکال کر ایک کی آنٹ سناتی۔ سبھی خادمائیں اس سے خائف رہتی تھیں۔ نجیبن نے آمادگی ظاہر کی تو دو تین اور خادماؤں کو بھی حوصلہ ہوا، وہ بھی اوپر کی منزل پر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ مغلانی نے نجو کو کوٹری کی جانب روانہ کیا اور خود حضور بیگم کے پاس چلی گئیں۔ نجیبن نے باورچی خانے سے لالٹین لی، اسے ایک ہاتھ میں لٹکایا اور زینے کی جانب بڑھی۔ دو خادمائیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں، مگر عالم یہ تھا کہ کسی انجانے خوف سے سب کے دل زور زور سے دھڑکتے تھے۔ سنبھل سنبھل کر چلنے کے باوجود پیر ڈگمگاتے تھے۔ نجیبن نے لالٹین اٹھا کر اونچی کر لی، گردن بڑھا کر زینے پر ایک نظر ڈالی۔ لالٹین کی دھندلی دھندلی روشنی میں زینہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا، دیواروں پر پرچھائیاں لہراتی اور خوف کو دوچند کرتی۔ نجیبن نے زور سے کھنکھار کر خوف رفع کرنے کی کوشش کی، اونچی آواز سے بولی، آؤ میرے ساتھ۔ دونوں خادماؤں نے قدم بڑھائے، ایک ساتھ بولی، ہاں ہاں آگے قدم بڑھاؤ، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ تینوں ڈری سہمی زینے کے اندر داخل ہو گئیں۔ نجو کوٹری میں دل گرفتہ لیٹی تھی۔ مغلانی اس وقت حضور بیگم کے پاس بیٹھی دلجوئی کی باتیں کر رہی تھیں۔ یکایک زینے سے خادماؤں کی چیخیں ابھری۔ مغلانی اور حضور بیگم کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ خادمائیں گرتی پڑتی بدحواسی کے عالم میں زینے سے نکلیں اور دالان میں پہنچ کر زور زور سے ہانپنے لگیں۔ ان کے ہوش ٹھکانے نہ تھے۔ نجیبن کے ہاتھ میں لالٹین لٹک رہی تھی، مگر اب اس کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ دوسری لونڈیاں اور مامائیں بھی گھبرائی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئیں، بار بار ہر ایک سے پوچھتی تھیں، اے بوا کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ، مگر تینوں ایسی دہشت زدہ تھیں کہ منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ مغلانی نے اٹھ کر باہر جانا چاہا تو حضور بیگم نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ بی مغلانی تم کہاں چلی؟ میرا تو ہول کے مارے دم نکلا جا رہا ہے۔ مغلانی نے ارادہ ترک کر دیا، حضور بیگم کے پاس بیٹھی رہیں۔ ذرا دیر بعد نجیبن کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خاصی موٹی تگڑی 36-37 سال کی عورت تھی۔ اس کے چہرے سے خوف آشکارا تھا۔ اس کے ہمراہ دو اور خادمائیں جو زینے میں گئی تھیں سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ ان تینوں کے عقب میں دوسری مامائیں اور لونڈیاں تھیں، سبھی ڈری ہوئی نظر آتی تھیں۔
حضور بیگم تو خاموش رہیں۔ مغلانی نے نجیبن سے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا جو تم سب اس بری طرح چیخی تھیں؟ مغلانی جی نہ پوچھئے کیا ہوا، نجیبن مہری نے کہا، اب تک دل قابو میں نہیں ہے۔ تم پر افتاد کیا پڑی؟ اس دفعہ حضور بیگم نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اے سرکار، 2 چھتی تک تو ہم تینوں بے کھٹکے پہنچ گئے۔ نجیبن ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، میں آگے آگے تھی، ہاتھ میں لالٹین تھی جسے میں نے راستہ دیکھنے کے لیے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ بس جیسے ہی 2 چھتی سے آگے بڑھی، کیا دیکھتی ہوں؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ مغلانی نے ہمت کر کے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا دیکھتی ہوں؟ اندھیرے میں زینے کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ نجیبن نے بتایا، کالا توا چہرہ، بڑے بڑے بکھرے ہوئے بال، کپڑے بھی کالے تھے، سرخ سرخ انگارہ سی آنکھیں، سفید سفید دانت نکالے ہماری ہی طرف گھور رہا تھا۔ بس میں نے ہی اس کی ایک جھلک دیکھی، سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پھونک مار کر لالٹین بجھا دی۔ زینے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی ذرا سی جھلک ہی دیکھی تھی، نجیبن کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک خادمہ نے کہا۔ اسے دیکھتے ہی میرے تو اوسان جاتے رہے، الٹے پیروں لوٹی۔ اے سرکار، آگے جانے کی کس میں ہمت تھی؟ نجیبن نے صفائی پیش کی۔ لالٹین بجھنے کے بعد ایسا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ نہ پوچھئے کس طرح لوٹی، قدم رکھتی کہیں تھی، پڑتا کہیں تھا، 2 بار گرتے گرتے بچی۔ حضور بیگم اور مغلانی خاموش رہیں، نجیبن اور دونوں خادمائیں بھی نہ بولیں۔ کچھ دیر بعد مغلانی کی آواز خاموشی میں ابھری، اچھا اب تم تینوں جاؤ۔ تینوں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دوسری خادمائیں بھی دروازے کی دہلیز سے ہٹ کر دالان میں چلی گئیں۔ حضور بیگم چند لمحے خاموش رہ کر بولیں، یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ان کی آواز دل گرفتہ ہو گئی، نظریں چھت کی جانب اٹھ گئیں۔ مولا مشکل کشا، میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا۔ میرے منہ میں خاک، اسے کچھ ہو گیا میں تو بے موت مر جاؤں گی۔ ان کی آواز بھرا گئی، آنکھیں بھر آئیں، پلکوں سے قطرے ٹپک ٹپک کر رخساروں پر گرنے لگے۔ مغلانی نے ان کو اس قدر غمزدہ دیکھا تو فوراً تسلی دی، سرکار کیوں ایسی بدشگونی کی باتیں کرتی ہیں؟ یہ بھی تو خبر نہیں کہ چھوٹی سرکار اوپر ہی گئی ہیں۔ انہوں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا، اب تو سردی بھی بڑھ گئی ہے، آپ صرف ایک شال اوڑھے ہوئے ہیں، چلیے اپنے کمرے میں چل کر آرام کیجیے۔ حضور بیگم نے نہایت سعادت مندی سے ان کی بات مان لی، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، مسند سے نیچے اتریں اور کمرے کی جانب چلیں۔ مغلانی ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر حضور بیگم بے حال ہو کر بستر پر لیٹ گئیں۔ مغلانی نے پائنتی سے رضائی اٹھا کر کھولی اور حضور بیگم کے جسم پر ڈال دی۔ وہ قریب رکھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئیں۔ حضور بیگم دیر تک بے سود پڑی رہیں، پھر اٹھیں، باہر نکل کر چوکی پر بیٹھیں۔ ایک خادمہ نے لوٹے میں نیم گرم پانی اور آفتابہ رکھ دیا۔ حضور بیگم نے وضو کیا، مصلے پر پہنچی اور سجدے میں گر پڑیں۔ روتے روتے آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ 12 دری پر گہرا سکوت طاری تھا، سب دم بخود تھے، گمسم تھے، نہ کوئی بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔